जनाब मसीह जमा खुदा के दिल। आज के दौर के नए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती। आज के इस सवाल जवाब के प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे एक मेंबर पाकिस्तान से, उनका ये सवाल है, जमात अहमदिया से ताल्लुक़ रखते हैं जी। ये कहते हैं कि हज़रत जाहिद खान साहब, आपकी तालीमात की, आपके अकायद की अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो उसका क्या तरीका है? क्योंकि आपके वीडियोस भी देखे हैं तो आप इल्मुल यकीन, हक्कुल यकीन और ऐनुल यकीन की बात भी करते हैं। तो हमें कैसे पता चले, हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकें कि आप वाकई ही खुदा की तरफ से आए हैं? एक मशहूर फिक्र है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जब मोहम्मद साहब आए हुए थे तो उन्होंने बहुत सी बातें तौरात से की। तो मतलब ये नहीं था कि तहकीक की जाए, पता लगाया जाए कहीं तौरात की नकल तो नहीं मार दी, बल्कि वहां तो ज्यादा सबूत मिलते हैं कि हजरत खतीजा अपने भाई वर्का बिन नौफल के पास लेके गई। फरिश्ता आया मोहम्मद अरबी पे, इन्हें समझ नहीं लग रही। तो वो ईसाई थे, वर्का बिन नौफल, बीबी खतीजा भी ईसाई थी। उनके पास लेके गई तो उन्होंने बताया कि ये सफीना जो उतरा है, ये जिब्राइल है। फिर भी तसल्ली नहीं हुई और आजमा के देखा। मेरी तालीमात को परखने के लिए मेरी किताबों का मुताला बड़ा जरूरी है। वहाँ ऐसे राज हैं कि कुरान, तौरात, अंजील मिलाकर भी मेरा एक सफर खुदा के साथ इन सारी किताबों में भारी है। तो कोई किताब उठा ले, लाल किताब ले ले। अब तो तर्जमा भी हुआ, पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो उसका एक किताब का मुताला करके आप पर रोशन हो जाएगा। 14 जैसे तबक रोशन हो जाते हैं कि मैं खुदा का मसीह हूँ। और क्या मुराद है जब मैं कहता हूँ कि वो जितनी नबूवतें तौरात, इंजील, कुरान में की गई हैं वो मुझ पे लागू होती हैं। नए आसमान और नई जमीन, तो उसका मुताला करें, फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि नए आसमान और नई जमीन से मुराद क्या है। तो ये तजर्बे से साबित होगा। इसलिए अगर दो चार अल्फाज में कभी तौरात के बोल जाता हूँ या कुरान के, तो मुराद ये नहीं कि मैं पुरानी कहानियां दोहरा रहा हूँ। तो मुताला करें और तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। चेक इट आउट बाय योरसेल्फ। जी, ठीक है। जी जरूर, बहुत शुक्रिया जी। ये एक मेंबर है जी। ये माजी में हमारी तालीमात पढ़ के, मसीह जमा के साथ अहद वफा करके, तो ये खुदा की ज़ात का दीदार भी कर चुके हैं और इनके हमारे पास मशाहदात भी अपलोडेड हैं। अब ये 2 साल लगभग ये राब्ते में नहीं रहे, तो वापस अच्छा। इस्लाम में, जी वापस इस्लाम, बेसिकली जमात अहमदिया से ही ये होकर आए थे। तो इन्होंने ये सवाल भेजा है अच्छा। जी कि हज़रत जाहिद खान साहब के जो मुशाहदात हैं, या जो उनके रूहानी एक्सपीरियंसेस वो बयान करते हैं, या किसी भी शख्स वो अपनी भी बात कर रहे हैं इसमें, कि रूहानी मुशाहदात की क्या दलील है कि ये वाक़यातन एक हकीकत है, एक सच्चाई है, ये महज ख्वाब नहीं या उन तालीमात का असर नहीं जो इंसान दिलचस्पी से पढ़ता है और उसको मान लेता है कि ये सच है, और उसका इंसानी दिमाग उसको उसी तरह के मुशाहदात दिखाता है। अब ये वापस अहमदिया में चले गए।
جی دوبارہ تو جی بیت انہوں نے توڑ دی ہاں جی، ایمان لا کر۔ ایمان لا کر بھی اور خدا کی ذات کا دیدار بھی انہوں نے کیا تھا کہ میں نے خواب میں خدا کی ذات کا دیدار کیا، دیکھا؟ دیکھا۔ تو اس کے بعد کوئی ان سے پوچھے خدا کا دیدار کرنے کے بعد تو واپس جانے والے، تجھے خیال نہیں آیا تو نے اپنا سارا جیون عامریت میں گزارا؟ جی۔ جی اب خواب ہوتے ہیں تین قسم کے۔ یہاں جو مسیح خدا کا دل ہے وہ خوابوں کی دنیا میں نہیں ہے۔ شاید تمہارے نبی ہوں کہ خواب صلاح سچی خواب دیکھی یا غلام ابی قادیان۔ ایک خواب تو ہوتے ہیں جو روز مرہ کے کام کاج پھر وہ دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جنہیں شیطان ڈراتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں جو خدائے ربانی کی طرف سے آتے ہیں، خوشخبری۔ یہ ہے تین قسمیں۔ میں ان تینوں قسموں میں نہیں ہوں۔ مجھے تو خدا کی ذات اپنے پاس بلا کر میری آنکھوں اور ماتھے کو چوم کر آمنے سامنے بٹھا کر بڑی محبت کے ساتھ پھر مخاطب ہوتی ہے۔ تو میں تمہارے نبیوں جیسا نہیں ہوں۔ مجھے تو خدائے واحد نے تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اے محمد تجھے کیا خبر وہ صبح کا ستارہ کون ہو؟ یعنی کہ محمد کو بھی خبر نہیں ہے۔ یعنی کہ صبح سے مراد جب صبح طلوع ہو جائے گی اور خدا کے نور سے زمین روشن کرنے والا آئے گا، جسے کہا گیا کہ اور نئی زمین نئے انسان ہوں گے پھر جن کا تعلق خدا سے ہوگا، تو اس کے متعلق کہا گیا کہ اس کے آنے سے ہم پردے ہٹا دیں گے جنتوں کے، اور ان گنت لوگ میرا دیدار کریں گے۔ تو یہ دیدار انہوں نے کیا ہے جب یہ ہمارے مشن میں ہے۔ جی اس سر، کے بے شک۔ بعد اس شخص نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ اب اس کو کوئی نہ شفاعت نہ سہارا ملے گا آخرت کی زندگی میں، بلکہ اس کا گریبان پکڑ کے پوچھا جائے گا جب وہ فرشتے اس کو لے کر چلیں گے دوسری طرف کہ تو نے اس مسیح کے دور میں خدا کا دیدار کیا اور اب تو پھر وہ یہ کہتے ہیں الٹی کر کے پھر اسے چاٹنا۔ جی بے شک۔ تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ عہد وفا مسیح الزماں خدا سے دل سے خدا سے باندھنے کے بعد پھر جو پلٹا اس کا پہلے سے بھی بہت برا انجام ہو۔ یہی کہہ سکتا ہوں۔ اس شخص کے لیے اور کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے جس نے خدا کا دیدار کر کے پھر مسیح الزماں کی بیعت کو توڑ دیا۔ جی۔ جی حضور بہت شکریہ۔ یہاں پہ حضور میں ایک ذاتی سوال پوچھنا چاہوں گا اسی ممبر کے، چونکہ فون پہ بات رہتی ہے، رابطہ تو بحث و مباحثہ بھی چل جاتا ہے کبھی کبھی، تو زاویہ جو ان کا یہ تھا، جو ان کو اپنے آپ پر ایک ترس آ رہا تھا ان کی باتوں میں، کہ مجھے اپنے دیکھے ہوئے جو خواب ہیں یا میں نے خدا کی ذات کا دیدار کیا ہے، اور وہی سوال میں کر رہا ہوں کہ ممبران جو ہیں وہ، ان کو ڈاؤٹس کیوں آتے ہیں؟ ممبران کو نہیں، کسی بھی شخص کو خدا کو مل کر بھی یہ ڈاؤٹ کیوں آتا ہے کہ یہ خدا ہی مجھے ملا تھا، یا خوابوں پہ شک کیوں آتا ہے انسان کو؟ پہلی پہلی سٹیجز میں اگر خوابوں میں بھی کوئی شخص ہے تو اس کو ڈاؤٹس کیوں آتے ہیں؟ کمال کی بات ہے کہ محمد صاحب کو بھی شک ہوا کہ یہ فرشتہ نہیں یہ شیطان ہے، اور ایڈوائز لے رہے ہیں اپنی بیٹی اپنی بیوی عائشہ ختیجہ سے، بیوی ختیجہ سے۔ پھر اس نے اپنی آزمائش کی، کہا اگلی دفعہ آئے تو تب مجھے بتانا۔ آئے تو کہا کہ
محمد عربی نے کہا یہ جبرائیل سامنے آگے بیٹھے. کہا اچھا میرے دائیں طرف بیٹھو. پھر بائیں طرف بٹھایا اپنی گود میں، آگے پیچھے کر کے پھر یہاں سے یہ چیز اتاری. کہا اب بھی دیکھتے ہو؟ کہتے ہاں. پھر اور اتارا. کہا اب بھی دیکھتے ہو؟ کہا ہاں. نہیں وہ چلے گئے. کہا مبارک ہو، وہ شیطان نہیں فرشتہ ہے. اب سوال ہوتا کہ یہ ڈاؤٹ کیوں آتے ہیں، شک و شبہ. جی جو انسان جیون میں تلاش کرتے کرتے تھک ہار گیا ہو اور صحرا میں ہو، تو صحرا میں جو ریت اٹھتی ہے وہ اسے بھی پانی سمجھ لیتا ہے. اور خدا کا کہنا یہ ہے کہ جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے، جو پرانے سفر میں جن کی ارواح چھیکم چھیک ہوئی ہوئی ہے، اگر میں ان کو اپنا دیدار کرا بھی دوں تب بھی وہ شک و شبے میں مبتلا رہے، حتیٰ کہ وہ اندھیروں سے نور کی طرف آ جائے. اب جو یہ روح چھیکم چھیک اندھیرے میں بھری ہوئی ہے، یہ شک و شبہ تمہارا وہ ماضی کا سفر ہے جہاں سے تم ہو کر آئے. اب اس سفر کو طے کرنے کے لیے جب تم روشنی میں نہیں آؤ گے جب تک، تو تمہیں قلب اور خدا کا سکون نہیں پاؤ گے. اٹھک بیٹھک رہے گی تمہاری. تبھی تو وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن زکریا، چار طرح کے انسان ہیں اس دنیا میں. ایک قبول کر لیتے ہیں بڑی دل و جان سے، لیکن وہ شریر آ کے شک و شبہ میں مبتلا کر دیتا ہے. تو پھر وہ شک و شبہ میں ہی اپنی پرانی دنیا میں چلے جاتے. دوسرا کہا کہ سڑک کے کنارے بیچ گرا، لیکن سورج نکلا تو وہ جل گیا. یعنی کہ قبول تو کر لیتے لیکن قربانیاں نہیں دے سکتے. اس طرح چار قسم کے لوگوں کی. اب شک و شبہ میں دو چیزیں آ جاتی. ایک آپ کا پرانا عقیدہ، یہ بڑا، جس کو آپ چھوڑنا چاہتے نہیں، یہ بھی شک و شبہ میں. تو پتہ لگا تمہیں خدا کی تلاش نہیں، تم تو بندھن میں بندھے ہوئے تھے کسی اور کی انگوٹھی پہن کے. یعنی کہ اسلام یا محمد اصل میں تمہاری ڈوری وہیں پھنسی. جیسا ایک دور ہے، آپ بھی اسلام کے اندر پورے عمل درآمد تھے، بیوی کو حجاب اور یہ اور وہ. لیکن ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کتے کا پٹا توڑ بھی دیا جائے یا شاہین کو پنجرے سے نکال بھی دیا جائے، جیسے باپ نے شاہین کو پنجرے میں رکھا، 20 سال بعد وہ مرا تو بیٹے نے اس کو پنجرے سے نکالا، وہ تھوڑا سا پنجرے سے باہر گیا، پھر آ کے پنجرے میں بیٹھ گیا. اس کے جو حالات ہیں وہ اسے تقاضا کرتے ہیں کہ پھر وہیں آ جا جہاں پہ تو ہے، ورنہ اسے پھر ڈر ڈالتے ہیں، فکر و مند کرتے ہیں. لیکن ایک بات تمہاری ان کی کتابوں میں ہے کہ خدا تم سے یہ نہیں سوال کرے گا کہ تم نے اس پر کیوں ایمان لائے. اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کو پکڑ لے گا، لیکن تم پہ کوئی ججمنٹ نہیں ہوگی، اس لیے کہ تم نے خدا کے لیے اس کو مانا.
لیکن ان کے شک و شبہ بہت زیادہ ہیں، گلجن. تو یہ وجوہات ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں آتے. اب دیکھیں کہ ہماری صوفیت شروع ہوئی 900 سال کے بعد، خدا نے ان کی برکتیں لے لی. ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کے باقی تو بڑی لمبی بحث ہو جائے گی. ہمارے جو بزرگ تھے امیر ولی، وہ جب میں نے بتایا کہ خدا نے مجھے یہ دعا سکھائی کہ میری محبت مجھ سے مانگ، تو انہوں نے قصے چڑھ دیے محمد عربی کے، چار خلفاء کے، پھر غوث کے، پھر قطب کے، پھر ابدال کے، کہ یہ علم کا آ، دروازہ ہے. جیسے علی علم کا دروازہ ہے، جیسے محمد نے کہا، اور میں شہر ہوں. میں نے پھر انہیں یاد دلایا خدا نے مجھے علم کے دروازوں کی طرف نہیں لے گیا ہے. اس نے تو کہا کہ میری محبت مجھ سے. تو جب یہ وجوہات ہوتی ہیں پرانی دنیا سے، تو ڈوری اب دیکھنی ہے کتنی مضبوط ہے. شاہین بڑی اونچی پرواز کر جاتے ہیں، لیکن آپ ایک چھوٹی سی ڈوری سے اس کو باندھ دیں کسی جگہ سے، تو وہ ڈوری نہیں توڑے گا، وہیں بیٹھا ہے. کہ کتنے مانو صیاد سے ہو گئے، اب رہائی ملے گی تو مر جائیں. سمجھے گا نہیں؟ تو یہ حال ہوتا ہے ان لوگوں کا. اب تو آپ تو خیر ابھی ہیں. میرا پرانا دور بتاتا ہے کہ لوگ 7 7 8 8 سال رہ کے پھر شک و شبہے میں مبتلا ہو گئے اور پھر واپس چلے گئے. پھر میں نے انہیں 10 سال کے بعد دیکھا تو بہت برا حال دیکھا، پریشان، عجیب عجیب حال دیکھے میں نے ان کے. تو مجھ سے مل کے کہنے لگے میں اب بھی تمہارے ساتھ ہوں. میں نے کہا کیوں اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے؟ تیرا میرا کیا واسطہ؟ ہوں؟ عہد وفا توڑ کے اب جو تیرا یہ حال ہے. تو اس کی مثال ان کی کتابوں میں ملتی ہے. یہ اس کتے کا حال ہے جس کو خارش ہوئی اور وہ کھجاتا رہتا ہے اپنے آپ کو. تو اب وہ خدا مثال دیتا ہے ان کی کتاب میں، قرآن میں. وہ بلام تھا، خدا نے کہا ہم نے تو اسے آسمان کی طرف اٹھایا تھا. مراد یہ کہ ہم نے اسے نشان دکھائے تھے اپنے. وہ نشان دیکھنے کے باوجود پرانی دنیا میں چلا گیا. تو اس کا حال کتے جیسا ہے جسے خارش ہوئی، اور وہ زمینی شخص تھا. خدا کا دیدار کر کے خدا نے آسمان کھولے، سماوات کیے ہیں، تو انسان اور دوڑتا ہے کہ اے رب، میرے دل میں کوئی شک و شبہ نہیں، تو یہ دروازے کھڑکیاں کھولتا جا، کیونکہ میں تو چاہتا ہوں کہ میں تیرا ہوں. اب یہ تیرا ہو جاؤں والی بات نہیں ہے ان کے اندر. یہ تو پتہ نہیں کن کن دائروں سے نکل کے آتی ہے. اس لیے خدا کی مدد بھی ہوتی ہے سامنے، لیکن کوئی پیٹ کر کے کھڑا ہو جائے پھر تو یہ بات ہوتی ہے. جی حضور، بہت شکریہ جی. ان کی مطلب اپنی کالی روح کی وجہ سے شک و شبہ میں یہ مبتلا ہو جاتے ہیں. تو جب دیکھا نا بچہ پیدا ہوا ہے، اگر آپ اس کی خوراک کا وہ جو تعلق تھا پیٹ میں وہ نہ توڑیں، بچہ مر جائے. تو عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں اس معاملے میں کہ پرانی شراب اور نئی شراب ایک مشکوں میں نہیں بھری جاتی. یعنی کہ آسمانی نشان وجدی، پرانی تعلیمات اور نئی تعلیمات ایک مشق میں بھرو گے تو مشق پھٹ جائے گی. اتنی اتنی پیاری بات کہہ دی کہ میں تو ڈھونڈ رہا ہوں خدا کی نئی دنیا، دنیا تیری پرانی دنیا، تیری عادتیں کہاں بدلی ہیں، تیرا میرا گزارا کیسے ہوگا.
تو جب میں نے یہ بات کہی ان کو، صوفی کو، بزرگ کو، تو میں نے دیکھا وہ شک و شبہ میں ہی رہے. تو کہنے لگے تو کیا انکار کرتا ہے تمام صوفیت کا؟ میں نے کہا صوفیت خدا ہے. تو اس بات پہ بھی یقین رکھتا ہے کہ نبی آتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. خدا گونگا اور مردہ نہیں ہوا. تو کہنے لگے کہ، میں نے کہا وہ تو محمد صاحب کی جو بیوی عائشہ ہے وہی کہہ رہی ہیں کہ اے لوگوں، یہ تو کہو کہ محمد خاتم النبیین ہے، یہ نہ کہو کہ وہ نبی، کہ نبی نہیں آ سکتے. میں نے کہا جب گھر کے اندر ہی لوگ انکار کر رہے ہیں تو تم ان سے کیسے سوال کر رہے ہو؟ ہیں؟ تو وہ شک و شبے میں مارے. تو شک و شبہ، دو کشتیوں میں پیر رکھنے والا ہمیشہ ڈوبتا ہے. یہ ناممکن ہے کہ خدا کا دیدار ہو اور خدا تمہیں بھٹکنے دے. ہاں بھٹکو گے تم جب تم دائروں میں سے نکل کے ساری پرانی جو دنیا ہے اس کو ساتھ لے کے چلو گے. میں نے تو یہاں تک سنا صوفیوں سے کہ ہم اس خدا کو بھی نہیں مانیں گے جس کی طرف محمد صاحب نہیں ہمیں بتائیں گے کہ یہ خدا ہے. ہم اس خدا کو بھی نہیں مانیں، اصل میں بھی آئے تو نہیں مانیں گے. جب ایسے گندے عقیدے، ایسے بدبودار عقیدے پیدا ہو جائیں تو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. تو یہ ہے انکار. اور یہ ہر شخص کا حال ہو سکتا ہے کہ وہ پرانی دنیا سے پھر نئی دنیا سے پھر پرانی دنیا میں چلا جائے. جی. جی حضور، خدا کی ذات ان پہ رحم کرے جی. ہمارے ایک ممبر ہیں، یہ مسلمان آ، مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. تو ان کا یہ سوال ہے کہ آ، جس خدا کی آپ بات کرتے ہیں، کیا وہ خدا اپنے جیسا خدا پیدا کر سکتا ہے یا اپنے سے بڑا خدا پیدا کر سکتا ہے؟ یہ اتنا ہی سوال ہے جی ان کا. جس خدا کی میں بات کرتا ہوں یہ کوئی میرا نیا خدا نہیں ہے. اس خدا کی تمہارا محمد بھی بات کرتا تھا، عیسیٰ بھی بات کرتا تھا، موسیٰ بھی بات کرتا تھا. لمبی کتاریں ہیں اس خدا کی. ہیں؟ جب وہ خود کہتا ہے، یہ تو کفر سے بھی نیچے گرنے والی بات ہے کہ کر کر کس کے متھے ان کو کچھ نہیں ملے گا. جب وہ خود کہتا ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر اس خدا سے یہ سوال کرنا کہ کیا تو اور خدا پیدا کر سکتا ہے یا اپنے سے بڑا. اب میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں سب جہاں میں نے تخلیق کی، تو سارے جہانوں میں وہی ایک ہے جس کا اثر ہے. اب اس سے ایسی گھٹیا بات پوچھنی کہ اپنے سے بھی بڑا تو تخلیق کر سکتا ہے. تو اس شخص کو میرا پیغام جو ہے وہ یہ ہے، وہ تو پہلے اس گن میں سے تو نکل کے باہر آ، تاکہ تو یہ سچی خوابیں آئیں، یا پھر مسیح زماں پہ ایمان لا کہ وہ تیرے اندھے پن کو دور کر دے. تجھے اس سے کیا ہے؟ تجھے کیا ہے اس سے کہ چھوٹا کرے یا بڑا کرے؟ ہیں؟ جب اس نے کہہ دیا خالق میں ہوں، خالق ہوتا ہے بنانے والا. ہیں؟ تو جہانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اس نے بنایا ہے. اگر اس کے جیسا، وہ اپنی کتابیں ہی پڑھ لو ظالموں، کہ اگر ان جہانوں میں کوئی اور خدا ہوتے تو یہ کائنات تباہ ہو جاتی، کیونکہ ایک خدا نے کچھ کہنا تھا، دوسرے نے اس کے برعکس کرنا تھا. اور خدا کہتا ہے کہ حق یہ ہے کہ اگر دو یا چار خدا ہوتے تو یہ کائناتیں تباہ ہو جاتی. تو حق یہ ہے کہ وہ ایک ہی ہے. جب یہ بات کا شوشہ اٹھا اور لوگوں نے کہا کہ تین میں وہ گھس گیا ہے، یعنی کہ
खुदावन बाप, खुदावन बेटा, खुदावन रूह कुद्दूस। ये जब बातें हुई तो उसने आके पूछा, निकोदेमस ने, कि क्या ये सही है कि तीन खुदाओं को एक जैसी ताकत है? तो क्या जवाब देते हैं? कमाल का। कहते हैं, तू मुझे नेक क्यों कहता है? तू मुझे नेक और अच्छा और पाक क्यों कहता है? मैं नेक नहीं हूं। फिर ये कह के रूल कद्दूस का भी इंकार करते हैं। फिर कहते हैं, कोई भी नेक नहीं है जहानों में, सिवाय सिवाय एक खुदाए वाहिद के। तू कैसा सवाल कर रहा है? तुझे तो खुदा की लाज और शर्म भी नहीं आ रही कि उससे बड़ा खुदा तख्लीक कर सकता है या उससे छोटा? मखलूकात तो मखलूकात है। God is the first cause of the universe. He is the creator and we are result being. अगर को खुदा, वो खुदा अपने से बड़ा करेगा तो वो जो बड़ा खुदा पैदा करेगा, वो बड़ा खुदा भी तो उसकी वो क्या है, मखलूक। प्रोडक्ट है। जी। छोटा करेगा तब भी वो उसकी प्रोडक्ट है। तो वो बड़ा कैसे हो जाएगा जिसको वो पैदा करेगा? जी हुजूर, मैं यहाँ पर आपसे ये पूछूंगा हुजूर, असल में बहुत सारे मुसलमान हजरात ये एथियस्ट्स के साथ इनके जब मुनाजरे होते हैं, जो उधर से ये सवालात इनको सुनने को मिलते हैं, इनके पास जवाब नहीं होते, जी तो वो उधर से ही उल्टा पुल्टा सवाल लेके हमारी तरफ आ जाते हैं। जी जी। चलो उधर नहीं तो इधर इनसे पूछो। तो हम्म, पूछना, वो असल जो बहस थी उनकी वो ये थी मेरे साथ कि खुदा जो है वो बेसिकली एथिस्ट का सवाल ही पूछ रहे थे। उनका पूछे। पता तो था ही नहीं कि अगर खुदा है और वो ऑल माइटी है, जैसा कि इस्लाम बताता है, तो अगर वो ऑल माइटी है तो फिर वो अपने से बड़ा भी खुदा पैदा कर सकता होगा। अगर वो अपने से बड़ा खुदा पैदा करता है तो फिर वो खुद छोटा हो गया। तो वो इस तरह की ट्रिकी सवाल जो है जो एथियस्ट करते हैं मुसलमानों से, वो फिर जी हमारे साथ आजमाते हैं। तो जी ये खुदा की ऑलमाइटीनेस पे इनका असल सवाल था। जी जी। इन्होंने पूरा खोला नहीं, जितना वो लिखा मैंने आपसे पढ़ दिया। असल सवाल ये था इसके पीछे कि अगर जी। खुदा ऑलमाइटी है हम्म तो फिर वो पूरा ऑलमाइटी नहीं है। हम्म। अगर वो अपने बड़ा कोई खुदा पैदा कर सकता है तो फिर वो खुद को छोटा कर दे, ऑलमाइटी उसकी गई। तो ये उनकी बहस थी। ऑलमाइटी की पहले तफसील पूछो इनसे, जरूर डेफिनेशन देना। ये तूने ये कि वो हर चीज पे कादर है, ये तेरा अकीदा कहाँ से आया? हमें पहले ये भी बताना। तो कहेगा जी मुझे अकीदा मुसलमानों का है, तो पहले उसका इनकार कर दे, फिर बात कर हमारे साथ। कि क्योंकि हम कहते हैं खुदा हर चीज पे जब कादर है जब तू नूर में हो। अबलीस पे भी वो जब तक कादर था जब तक वो उसका फर्मा बरदार था, और जब उसने इनकार कर दिया तो खुदा ने कहा कि मैं तुझे मोहलत देता हूं। मैंने तुझे दिमाग की आज़ादी दी, शऊर की आज़ादी दी, ज़मीर दिल की रूह की आज़ादी दी। तू मुझे साबित कब करेगा कि मैं गलत हूं और तू सही है? उसने कहा मुझे मोहलत दे। तो खुदा ने कहा तुझे मोहलत है। तो ये तो मोहब्बत, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, चाबी, इनका गलत इस्तेमाल किया गया है। अगर वो चाहता तो तुम्हें वो बना देता, क्या कहते हैं, मॉन्स्टर, कंप्यूटर ऐसी चीज रख देता जैसे दरख्तों में है। हिल के तो दिखाए दरख्त अपनी जगह से। कायनात के असूल रख देता, तू क्या कर सकता था फिर? जी। तो ये बातें तो जब होंगी ना, कि या तो तू कह के मैं बिल्कुल एथियस्टिक हूं, मैं नहीं मानता किसी चीज को, तो फिर तुझे हम साइंस के जरिए किसी, फिर साइंस का अखाड़ा आएगा। तू गिचमिच क्यों करता है? खुल के बता। अगर ये तेरा अकीदा कहाँ से आ गया कि तू कह रहा है वो हर चीज पे कादिर है? ये जो एथियस्टिक है, दहरी है, उनका तो ये अकीदा नहीं है। तो किसी असूल के खाड़े में आना।
اگر تو کہتا ہے میں باکسنگ کے کھاڑے میں، تو تجھے لے آئے وہ اس کھاڑے کے اندر جہاں پہ کشتی ہوتی ہے، اور تو ویسے ہی گر مر جائے گا۔ پہلے اکھاڑا چوز کے کس اکھاڑے میں آنا چاہتا ہے، تاکہ پھر اس کے مطابق تجھ سے گیون گیون ٹیک کیا جائے۔ اگر تو کہتا ہے کہ ایتھیسٹک، تو پھر سائنس کی دنیا میں آنا پڑے گا، کیونکہ سائنس کے جو بڑے بڑے مسیح ہیں وہ یقین لا چکے ہیں کہ وہ جو کریٹر ہے وہ اپنی کائنات میں حلول نہیں کرتا، اس کا ایک اپنا ایگزسٹنس ہے، اس وہ علیحدہ ہے اس کائنات سے، جیسے مصور اپنی تصویر میں حلول نہیں کر جاتا، جی اور جیسی کئی تصویریں بنا سکتا ہے جی۔ تو یہ تو سائنس کا 21 سینچری پازیٹیو عقیدہ ہو گیا ہے۔ تم خدا کہتے ہو، ہم کہتے ہو کوئی ایسا ہائی بینگ ہے جس کی وجہ سے کائنات قائم ہے، تو کسی اصول پہ تو آگے بات کرو، بے اصولی بات کیے جا رہے ہیں۔ جیسے وہ ایک مراسی تھا، اس نے مفتی سے سنگ پھنسا لیے کہ تم مجھے ثابت کر کہ میں خدا ہے، میں ثابت کروں گا کہ وہ نہیں ہے۔ اچھا، مفتی نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا مناظرہ ہو گیا۔ وہ چلا گیا تو اس کے بھائی نے کہا، اپنے بڑے بھائی تھے مراسی، تیرے پاس تو ٹکے کا علم نہیں ہے، مفتی تو تیرے 14 طبق روشن کرا دے گا مناظرے میں۔ اس نے کہا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، جو مرضی کہے میں مانوں گا ہی نہیں، جی وہ جو کہے گا میں نے ماننا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے بے صورت سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ جی حضور، بہت شکریہ جی۔ آ، انڈیا سے، ہندوستان سے ایک ممبر ہیں، ون گاڈ فیملی ممبر ہیں، یہ ویسے ممبر ہیں جو ویڈیو سنتے ہیں، تو ان کا ایک سوال ہے جی کہ ہمارے دھرم میں جی وہ بہت سارے ایشورز ہیں، بہت سارے بھگوان ہیں، جی تو اگر کسی کی ایک بھگوان سے نہیں بنتی تو ہم دوسرے بھگوان کے پاس چلے جاتے ہیں، اس جی چوکٹ پہ نہیں تو اگلی چوکٹ پہ۔ جی تو ہمارے دھرم میں، ہمارے دھرم جیسا تو دھرم کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ اس میں بہت سارے خدا ہیں، اگر ایک خدا سے نہیں بنتی تو دوسرا خدا ہماری سن لے گا۔ ہم، اس لیے ہمارا دھرم آپ سے، بلکہ پورے سنسار سے بڑھ کے اور سب سے پرانا دھرم ہے، کیونکہ ہمارے دھرم میں اتنے خدا ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو آپ کا کام کر ہی دے گا۔ جی جی، اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے خداؤں کو بنا کر پھر ان کی پوجا کرتے ہو۔ جس کرشن کو تم کرشن کہتے ہو وہ تو ایک خدا کی پوجا کرتا ہے۔ یہ جو تمہارے گرو آئے ہیں، اپنی کتابیں کھول کے تو پڑھو، وہ کہتے ہیں وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اور تم اپنے ہاتھوں کے بت بنا کر، تو ان کے تو خدا تم ہوئے، پہلے تم نے اسے انہوں نے بنایا لکڑی سے یا سب سے، اور پھر گھر میں رکھ دیا ہاں، کہ یہ خدا ہیں، یہ نہیں تو یہ لے لو، یہ نہیں تو یہ لے لو۔ تو اسی وجہ سے ہندوستان کے اندر اصل جو تعلیمات تھیں ان کی بھگوت گیتا میں اور دوسری کتابوں میں، یہ ان سے بہت دور جا پڑے۔ آریہ کی پہلی تعلیمات لے لیں، بالکل ایک خدا پہ، واحد پہ یقین ہے۔ اگر آپ ایشور کہتے ہیں تو کوئی تین خدا نہیں سمجھے گا۔ ہندوستان میں چلے جائیں، آپ کہیں ایشور تو کہیں گے وہ ایک ہے، ہاں جی وہ ایک ہے۔ تو انہوں نے ایشور کو تین کیسے بنا دیا؟ یہ بات کی اپنی کارستانی ہے کہ برہمن نے کائنات بنائی لیکن وہ انتظام کو نہیں سنبھال سکا، پھر وہ وشنو آگے، اس نے ایڈمنسٹریشن کا انتظام سنبھال کے برہما کو ریٹائر کر دیا۔ پھر شیوو آیا، اس نے دونوں خداؤں کو ریٹائر کر دیا۔ تو یہ تمہارے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتی ہے، لیکن تعلیمات جو اوریجنل ہیں بدھ کی، بدھ کی کہہ رہا ہوں، ہند کی، اس میں ایک خدا کا تصور پایا جاتا، دو کا نہیں، تین کا نہیں پایا
اپنی کتابوں سے پہلے رجوع کرو، اہم خام کا زن پہ بات نہ کیا کرو۔ اگر تمہاری کتابیں جو ہیں وہ ایک خدا کا پتہ دے اور پھر تم تین خدا بناؤ، تو پہلے تو ہندوازم میں سے نکلو نا۔ ہاں، چھوڑو اس مذہب کو، اپنا کوئی نیا مذہب نہ۔ تو تمہارا مذہب جو ہے وہ تم نے خود اپنا گد کھودا ہوا ہے، جیسے مسلمانوں نے کھودا ہوا ہے کہ ہم تو اس خدا کو بھی نہیں مانیں گے جس کی طرف محمد صاحب ہمیں بتائیں گے نہیں۔ تو یہ گند تم نے خود کھودا ہوا ہے، جیسے وہ پیروں کے پاس، وہ ان کے پیروں کے پاس، وہ ان کے مرشدوں کے پاس، وہ ان کے ذہن لگائی ہوئی گند کی۔ لیکن اگر اسلام کی تعلیمات دیکھی جائیں تو ایک کے سوا کوئی دوسرا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہندو بھائیوں، آپ نے یہ گند خود گھولا ہوا ہے، اور تمہاری حرکتیں اور مسلمانوں کی حرکتیں اور یہودیوں کی حرکتیں، پتہ نہیں لگتا کون بڑا بھائی ہے کون چھوٹا بھائی ہے۔ اس لیے یہ وجوہات ہے، تم اپنی ضروریات کے مطابق خدا بناتے ہو، ہے جی؟ ایک کے پاس نہیں تو دوسرے، دوسرے کے پاس نہیں تو تیسرے، اور پھر احمقانہ رویہ یہ ہے کہ خود ہی بنا کے، خود ہی خرید کے، خود ہی بیچ کر، خود ہی گھر لے آتے ہو۔ تو ان بتوں کے تو خدا تم ہو گئے۔ تو یہ تو فضولیت، فضول قسم کا سوال ہے جی، اور جاہلانہ جی۔ جی حضور، انڈیا سے ہی ایک اسٹوڈنٹ ہے جی، لڑکی ہیں ایک خاتون. تو یہ روحانیت پہ تو یہ سوال نہیں ہے، لیکن یہ موصول ہوا ہے، پوچھا گیا ہے ایک ڈبیٹ میں مجھ سے. تو یہ فرسٹ ٹائم یہ سوال بھی میں نے پہلی دفعہ سنا ہے. یہ ایک لڑکی ہیں اور یہ کہتے ہی ہیں مسلمان گھر سے ہیں، دو بہنیں ہیں، اور دونوں ہی ایک شخص سے اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، یعنی شادی کرنا چاہتی ہیں دونوں بہنیں ایک ہی مرد کے ساتھ، جبکہ مذہب اسلام میں بھی اجازت نہیں ہے، اور بھی بندشیں ہیں. تو اگر ایسی صورتحال ہو کہ دو خواتین ایک شخص سے رشتے میں رہنا چاہیں، ازدواجی رشتہ ہم اپنی زبان میں کہیں، تو کیا ان کے لیے یہ جائز ہے؟ اور کیا روحانیت کے پہلو سے ان پر اس طرح کی کوئی بندش یا رکاوٹ ہے، یا انہیں اس طرح کی اجازت ہے؟ دو دو کیا چار رہ سکتی ہیں؟ تم نے سوال تھوڑا سا کھول دینا۔ وہ سوال کری دو بہنیں رہ سکتی ہیں؟ دو بہنیں، سکی بہنیں جی. ہاں، ورنہ تو اسلام میں تو چار رہ سکتی ہیں، اور جی دائیں ہاتھ کے مال میں 100 بھی رہ سکتی ہیں۔ سوال ہے دو، دو بہنیں اگر رہ دو سکتی ہیں، بہنیں جی، بالکل. ہاں تو اس کی مثال تو محمد صاحب نے دی ہوئی ہے۔ پہلے اپنی ایک بیٹی سے شادی کی، عثمان سے، تو اس کا انتقال ہوا، تو اپنی دوسری بیٹی بھی اس سے بیاہ دی، یعنی دو بہنیں ایک وقت میں نہیں، بلکہ یہاں تک کہا کہ میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کو دے دیتا۔ تو تمہیں تو دور جانے کی ضرورت نہیں، تمہارے سامنے تو مثالیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ دو بہنیں تو بیاہ دی، بیٹیاں تو دے دی، اور تیسری اور چوتھی بھی دے دیتے اگر میرے پاس ہوتی کوئی بیٹی۔ تھوڑا سا یہ بھی کہہ دیتا کہ دو بہنوں کو بھی دے، اگر چاہتی ہیں تو کر لیں۔ تو یہ اسلام میں بڑی کٹ مٹ والے معاملات ہیں۔ اب جو یہ سوال کا جو ہے یہ بنیادی سوال، کیا ایسا رہ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہاں، اگر ایک بہن کا انتقال یا چھوڑ جائے تو دوسری بہن اس شخص سے آ، شادی کر سکتی، کیونکہ اسلام میں تو اس کی مثال ہے۔ اب دو بہنوں کا کرنا، یہ اس میں پھر بہت سی ایسی چیزیں آ جائیں گی۔ وہ ایک پر ظلم کرے گا تو دوسری برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ رشتہ ہے نا بڑا مضبوط ہے۔ تو اس سے زیادہ تباہی کا امکان زیادہ ہے، ورنہ کزن کی تو یہ کزن بھی بہنیں ہی ہوتی ہیں نا، جی چار چار کزنوں سے ایک دم ہی شادی کر لیتے ہیں۔ اسلام میں تو اس کی بڑی گنجائش ہے جی۔ اور یورپ میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ آپ شادی ایک سے بچے آپ ہزاروں سے پیدا کر لیں، سب لیگل ہے۔
تو یہ بڑا کمپلیکیٹڈ سا سوال ہے، لیکن جہاں سے یہ آئی ہیں اسلام میں، اس میں تو بڑی گنجائش ہے کر لیں جی تو۔ بلکہ اسلام میں یہ جو کہتے ہیں مولا علی فلاں علی اور ڈمکان، تو اس میں تو اس سے بھی زیادہ گنجائش ہے۔ ماں سے شادی جائز ہے، بہنوں سے شادی جائز ہے، وہاں تو اس سے بھی زیادہ وسیع میدان ہے شیعوں میں، تو انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ کھلا میدان چھوڑا ہوا ہے۔ لیکن مطلب یہ ہے، جس ماحول میں یہ رہتی ہیں وہاں اگر یہ بات ہو تو ان کی خیر نہیں ہوگی۔ یہ تو یا تو وہاں پہ ہو نا جہاں پہ مذہب کا اثر نہ ہو، لیکن اب دیکھو نا، ماں سے شادی قرآن کہتا ہے اچھا تمہاری مائیں بہنیں تمہاری چچی چاچی اور سب یہ حرام کیے گئے، اس کے باوجود شیعہ میں ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو کوئی نہ کسی کی بہن ہے نہ بھائی ہے، یہ بچے تمہارے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کا تعلق خدا سے ہوتا ہے جی۔ اور تو رات میں ہی بڑی گنجائش ہے، جب وہ قوم لوط تباہ کر دی گئی تو وہ جو دو بیٹیاں تھیں اس کی، ایک بھی نہیں بیٹی، دو بیٹیاں، اس سے شادی کرنے والا اور ان کو حمل ٹھہرانے والا لوط تھا۔ اس نے، اور پھر عجیب بات اور ہے تو رات میں کہ پھر کہیں گے وہ اللہ توبہ اللہ توبہ، لکھا ہوا ہے کہ تو رات میں کہ ان سے جو بچے ہوئے دونوں بیٹیوں سے، ان کو خدا نے برکتیں دی، اور وہ اسرائیل کا سلسلہ انہوں نے چلایا آگے۔ لو جی کرے بات۔ جی 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 جی، بارک بھی لے اور جی ہاں، یہ پہ کہاں رکتی بات ہے، یہ فیصلہ وہ خود کریں اب۔ لیکن اسلام میں بھی اور علی شیعوں میں اس سے زیادہ گنجائش۔ اسلام میں دو بیٹیاں محمد صاحب نے دے دی بہنیں، اور کہتے دو چار اور ہوتی وہ بھی دے دیتا میں، یعنی پانچ ہوتی نا بہنیں، وہ سب دے دیتا آگے پیچھے کر کے، آگے پیچھے کر کے یا کٹھی دے دو۔ دیکھ نا میں، وہ ایک مری تو دوسری، دوسری بات تو وہی ہو گئی، وہ پہلی بہن سے سویا پھر دوسری بہن سے سویا تیسری، تو دونوں کٹھی دے دو پھر، ہاں جی۔ کیوں پھر تم ان پہ عذاب اور مصیبت نازل کرتے ہو؟ پتہ نہیں وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتی ہوں گی، پیار کرتی ہوں گی۔ یورپ میں بھی ہے اثر کہ جی دو لڑکیاں کہتی ہیں کہ اگر تو میرے بوائے فرینڈ بنے گا تو مجھے اپنی جو دوست ہے اس سے بڑا پیار ہے، اس کا بھی تو یہ بوائے فرینڈ بنا، ہم کٹھے۔ تو جب خدا ہی نہیں روکتا، یا تو خدا لٹھ مارے نا نکال کے، جی خدا نے لٹھ لوط کو کیوں نہیں مارا جب وہ اپنی دونوں بیٹیوں سے، بیٹیاں تو بہنوں سے بھی زیادہ اوپر ہیں، کیا خیال ہے جی؟ بے شک دونوں بیٹیوں کو اس نے حمل ٹھہرا دیا، پہلے تو لٹھ اس کے پڑنا چاہیے تھا، بجائے اسے کہ اسے عذاب نازل ہوتا اس کو اور برکتیں ملی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن تو رات بدل گئی ہے، ان کے لیے تو نہیں بدلی جو پڑھ رہے ہیں ابھی تک، تمہارے لیے کیسے بدل گئی؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں عیسائی کہ اتنی غلطیاں ہیں قرآن کے اندر، تم ایک دوسرے کی غلطیاں نکالنے پہ تلے ہوئے ہو، لیکن وہ بالکل وہی تورات پڑھتے ہیں جو آج سے کئی ہزار سال پہلے پڑھتے تھے جی۔ جی حضور، آپ بالکل، آپ نے ایک مجھے وہ یاد بھی آ گیا تھا، میں نے دیکھا تھا ایک کپل، وہ لڑکی کی شادی ہوئی تھی، ینگ کپل تھا، تو لڑکی نے اپنے شوہر سے یہ درخواست کی تھی کہ میں، میری جو بیسٹ فرینڈ ہے، جو دوست ہے لڑکی میری، سہیلی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور میں چاہتی ہوں کہ جی اس کو بھی نکاح میں لے کے یہاں جی تک تو سنا تھا میں نے، اور دیکھا جی، بھی تھا وہ couple، تو ان لیکن دونوں یہ بہنوں کو پہلی بھی دفعہ۔
जी बहनों का भी ये दूसरे बहुत मोहब्बत करती होंगी, तो चाहती हैं कि हम एक ही छतरी के नीचे रहें और एक दूसरे के गम गुजार रहे हैं। हम्म। सबसे ज्यादा गम तो तुम बोलते हो इस्लाम में, हाँ? तो ठीक है। अपने लूत का जिक्र किया कि वो मुबारक है, उसने तो फिर दो बेटियों के साथ सोया है। पहली बेटी के साथ फिर हमल, फिर छोटी ने कहा तू जा, वहां से इसराइल को बरकत मिली। ये सारे मामला हैं। जी हुजूर। हमारे एक बहुत यंग से मेंबर हैं जी, नौ उम्र है, तो उनका ये सवाल है, मैं इसको आज के प्रोग्राम में ज़रूर लूँगा। वो इस्लाम से आए हैं, तो हलाल हराम जायज़ नाजायज़, ये उनके सवालात का जो असल महवर होता है ये होता है कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, ये थोड़ी नफ्सियात। तो उनका सवाल ये है कि जो मज़हब इस्लाम में या पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहब जानवरों को काटते हैं, ये और जानवर को इसलिए कि इंसान अपनी भूख मिटा सके, और उनको उस तकलीफ से जानवरों को गुजरना पड़ता है। उनके शऊर में होता है कि मैं मर रहा हूँ, एक जानवर को दुख दे के, तकलीफ अजियत दे के अपनी खुराक बना लेना, पूरे शऊर के साथ। क्या ये जायज़ है? क्या मुस्तकबिल में, क्या उस दौर में जब खुदा की बादशाहत का दौर आ चुका होगा, क्या तब भी इंसान जानवरों को काट कर उनको खाने के ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल किया करेंगे? तौरात के अंदर मूसा कहते हैं कि हक ताला ने 8 जानों को मुबारक कहा है, जिसमें गाय, बछड़ा, बकरी, इस किस्म के जानवर, मेंढा। तो फिर वो हलाल हो गए इनके लिए। हिंदुओं के लिए हराम है, क्योंकि वो समझते हैं कि 2 आंखों वाले चीज को ज़िबा करना। तो इसमें फिर इस्लाम आया, इतने चीज को जायज रखा। अब मेरा जो मुशाहिदा है वो ये है, मैं जब प्रवास करता हूँ और जंतुओं के या जंतु की मुहावरा जंतु से गुजरता हूँ, वहाँ मेंढे तो नहीं पकड़े, ना जानवर ज़िबा किए जा रहे हैं। वहाँ की जो खुराक है वो अजीब आसमानी किस्म की खुराक है। उसको चबाना भी नहीं पड़ता। वो जब जाती है तो सदियों की क्या, हमेशा की भूख और प्यास मिटा देती। जैसे ईसा इब्न जकरिया कहते हैं, ये खाने खा के तो इंसान पेट भी मर जाएगा, लेकिन खुदा का खाना और उसकी मोहब्बत का पानी पी के हमेशा जी। तो ये तो दुनियाई बातें हो गई। तुम्हारा अकीदा क्या है? और अगर तुम ये भी जान लो कि खुदा ने मजहब शुरू ही नहीं किए, तो ये तो फरिश्तों ने किए शुरू। तो ये शरीयत, ये फलां और ढिमकान, ये फरिश्तों ने तुम पे शरीयत लागू की, लेकिन उन्होंने अपने आप पे लागू नहीं की हुई। बड़ी अजीब बात है, हाँ? जैसे वो कहते हैं ना ईसा और पौल भी, तुम्हें फरिश्तों की तरफ से शरीयत तो मिली, लेकिन तुम उस पर अमल नहीं कर सके। उसकी पर्ण को उठा के, बोझ को उठा के फिरे घूमते हो। तो अगर इनको अच्छा नहीं लगता तो ना खाएं जी। खुदा की दुनिया के अंदर एक ऐसी चीजें ईजाद हो जाएंगी जिसके लिए जानवरों को ज़िबा करना फजूल हो। अब देखिए, अभी यूरोप में हो गया, वो वेजिटेरियन मीट बना देते हैं। देखा आपने? जी हुजूर जी। वो लगता है ऐसे जैसे वो, लेकिन वो जानवर का नहीं होता, वो वेजिटेरियन जी का बना देते हैं। तो ये जो जाहिलाना हरकतें जो हम कर रहे हैं, कहीं सांप को खाया जाता है, कहीं मुख्तलिफ जानवरों को खाया जाता है अफ्रीका के अंदर। खाने वाले तो आदम को भी खाते हैं, इंसान का गोश्त भी खाते हैं। तो ये जाहिलाना रस्म रिवाज जो हैं, ये खुदा ने शुरू नहीं किए। क्योंकि खुदा के खाने जो हैं वो तो ऐसे रूहानी है कि उसके बाद
آپ لگے گا کہ آپ نے ابھی کھانا کھایا ہے۔ ہاں جی۔ آپ پھل چکھیں گے، پھلوں کی بات ہوئی ہے، وہ پھل چکھیں گے اور وہ پھل چکھ کر آپ وجد میں آ جائیں گے، وہ ایسے ایسے ہوں گے۔ تو میرا دماغ خراب ہے کہ میں چھری لے کے پھرتا رہوں کہ کسی کو معلوم ہے؟ تو یہ ساری جانانہ حرکتیں ہیں، آ، ہمیں اسے بچنا چاہیے۔ اور خدا کی دنیا میں ایسی کوئی حرکت نہیں ہے جس سے، خدا کی دنیا میں تو یہاں تک ہوگا کہ جانور جو ہے وہ ٹیلی پیتھی کر لیں گے انسان سے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ بڑے حیران ہو جائیں گے۔ میں وجدی حالت میں جنگل میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے ایک لڑکی گزری ہے، اور جب وہ اس نے مجھے گنتا کا، میں نے اسے گنتا کا، گھوڑے نے میری طرف دیکھا تو ٹیلی پیتھی کر کے کہتا ہے یہ میرا خیال نہیں کرتے ہوئے میں کئی دن اکیلا رہتا ہوں میں، تو میں نے اس کو ویسے ہی پیغام دے دیا لڑکی کو۔ تو سن کے وہ تو وہیں رک گئی، اس نے کہا ہاں میں بیمار تھی تو میں اس کی وہ نہیں کر سکی، تو کسی اور عورت سے کہا تھا، شاید اس نے بھی نہیں کی۔ تو جب ٹیلی پیتھی شروع ہو جائے گی، کسی کا دماغ خراب ہے، چھریاں اور گولیاں مارے کسی کو، تو یہ تو اس دنیا کی باتیں ہیں، اور بالکل نہیں کرتا تو نہ کھائے، لیکن خدا کی دنیا میں یہ کام نہیں ہوگا جی۔ جی ضرور، بہت شکریہ جی، آج کی پروگرام کا آخری سوال تھا، یہاں پہ ہم آج کا ایپیسوڈ کنکلوڈ کرتے ہیں جی، جی الفاظ کے ساتھ کہ جناب مسیح زماں خدا کے دل، آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان صاحب، آپ کی تشریف آوری، اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ سبھی سامعین ناظرین کا شکریہ۔ اگلے پروگرام میں معینہ وقت پہ دوبارہ ملاقات ہوگی، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔